बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं, कहाँ कहाँ कैसा मौसम है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ है, बहुत बारिशें हो रही हैं, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर हुआ है। तो और भी बताइए आपकी क्या क्या मसरूफियात रहीं। बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो अभी खुलने नेक्स्ट वीक तक मेरा ख़्याल है खुल जाएंगे, तो सब जो हैं वो और ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। तो अपनी मसरूफियत में थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल लिया करेगा, जिस तरह मैं निकालती हूँ आप लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ सेकंड मैरिज बेस्ड है। बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा नावल है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि कबूल सूरत होती है और उसका उसका कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसी पे बेस्ड बहुत प्यारी सी ये स्टोरी है। आपको बहुत पसंद आएगी। काफ़ी पुराना नावल है, ये 90s का नावल है। मुझे इसका मंथ और ईयर याद नहीं है, ये आया था शुआ डाइजेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नावल, सीमा मनाफ का ये नावल है, मोहब्बतों के सफ़ीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बैकग्राउंड जो आपको जितनी भी नॉइज़ या शोर होगा उसके लिए पहले से माजरत, क्योंकि इस टाइम लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो फारिग बैठने से अच्छा है आपके लिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो इसके लिए जो है वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। आज जो कुछ उसके साथ हुआ था ये कोई पहली बार नहीं था। उसे हमेशा यूं ही नज़रअंदाज किया जाता था। स्कूल, कॉलेज, ख़ानदान या किसी भी महफिल में उसके साथ ऐसा ही सलूक होता। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती लोग उससे खुश रहें, उसे तवज्जो दें, उसकी हैसियत और वजूद को तस्लीम करें। लेकिन जाने क्यों ख़ानदान की दूसरी लड़कियों, उसकी बहनों, सहेलियों के खूबसूरत चेहरों में उसका चेहरा कहीं खो जाता। उसे अच्छी तरह याद था ईद या किसी दूसरे त्यौहार पर उसके सब बहनों जैसे कपड़े बनते, लेकिन कोई उससे ये नहीं कहता आज तो मेहरू बेटा बहुत प्यारी लग रही है। ख़ानदान में किसी की शादी होती, वो सब बहनों और कज़न्स की तरह अच्छे अच्छे कपड़े बनाती, तैयारियां करती, आईने में अपना आप अच्छा लगता। आज तो ज़रूर सब सराहेंगे, उसका दिल मुतमईन होकर सोचता। लेकिन जो ही वो सबके साथ बाहर आती, उन चांद चेहरों, सितारा आंखों में उसका रूप दबक कर रह जाता। उसे अपनी तैयारियों पर शर्म आने लगती। क्या ज़रूरत थी इस बनाव सिंगार की? कोई भी तो फ़र्क नहीं पड़ा। कोमल को देखो, ज़रा से मेकअप और खूबसूरत लिबास में कैसी दमक रही है। नाजिया, शीरीन, फ़ायज़ा, सबके रंग कैसे साफ़ हैं, कितनी शफाफ जिल्द, आँखें कैसी जिगर जिगर चमकती हैं। एक मैं हूँ अपनी बहन और कज़न से किस कदर मुख्तलिफ। उसका दिल अफसुर्दगी से सोचता। वो बचपन से हसास थी, लेकिन जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, उसकी हर सोच की तान उसी पर आकर टूटती थी। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है जब इंसान को आईना अच्छा लगता है, संवरना और सराहे जाना भाता है। लेकिन इतने खूबसूरत चेहरों के झुरमट में से कौन सा राहता? शायद वो उन सब से अलग होती तो कोई एक निगाह कभी कभार उस पर पड़ किसी की पड़ भी जाती। लेकिन स्कूल कॉलेज में भी तो यही होता था। किसी भी फंक्शन में टैबलो ड्रामे का हर अच्छा रोल खूबसूरत लड़कियों में तकसीम हो जाता और वो कहीं पीछे रह जाती। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी सूरत की इस कमी को अच्छी पढ़ाई, सुघड़ापे और खूबसूरत इखलाक से पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन उसने तो ऐसा भी ना किया था। वो हर वक्त यही सोच सोच कर जलती कटती रहती, मैं इन सब जैसी क्यों नहीं, इन जैसी हसीन, दिलकश और खूबसूरत। खुदा के लिए मेहरू, तुम इतना सोचना और जलना कुड़ना छोड़ दो, इससे तुम्हारी स्किन पर असर पड़ रहा है। आंखों की चमक अलग मान पड़ गई है। उसकी मुखलिस बहन सितारा उसे समझाती। क्या मैं बहुत बदशक्ल होती जा रही हूँ? उसका दिल धक से रह जाता। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन देखो अच्छी सोचें शक्ल सूरत पर असर डालती हैं। मुस्कुराता चेहरा सबको भला लगता है, रोती बसूरती सूरतों से सब जल्दी बेजार हो जाते हैं। तुम्हारा नाक नक्शा इतना अच्छा है, काले बाल कितने घने और खूबसूरत हैं, बस एक रंग तो कम है। उसका क्या है, जिल्द को साफ सुथरा रखा करो, खुश रहा करो। सितारा, मैं तुम जैसी हसीन क्यों नहीं, जबकि हमारे माँ बाप एक हैं। तुम और अफशा कितनी प्यारी हो। उसके लहजे में रश्क होता। अहमक हो, बिल्कुल उल्टी सीधी सोचों से निजात हासिल करो प्लीज़। वो उसे डांट देती। तो क्या करूँ मैं, हर एक नज़र में हैरत होती है मेरे लिए। क्या मैं वाकई तुम दोनों की बहन हूँ? हमारा ख़ानदान अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन मैं, उसकी आवाज़ भर आ जाती तो सितारों को उस पर तरस आ जाता। पागल, सारा दिन बस यही सोचती रहती हो। सांवला रंग तो खूबसूरती की निशानी होता है, बशर्त ये कि जिल्द शफाफ हो और नाक नक्शा अच्छा हो। वो उसे तसल्ली देती है। गलत कह रही हो तुम,
جب بھی ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو کسی خاتون کی ہمارے گھر آمد ہمیشہ تمہارے اور افشاں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ کسی کو میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی بات حرف بحرف سچ ہوتی۔ ستارہ اس سے سال بھر بڑی تھی اور افشاں 2 سال چھوٹی، لیکن ان کے گھر ہمیشہ ستارہ یا افشاں کے رشتے آتے۔ خاندان میں بھی اگر کوئی اس سلسلے میں بات کرتا تو ان دونوں کے لیے اسے سب نظر انداز کر دیتے۔ امی کبھی کبھی پریشان ہو کر کہہ اٹھتی، ہاں اس لڑکی کا کیا بنے گا جو کہتا ہے ستارہ کے لیے یا افشاں کے لیے۔ باہر سے بھی بھولے بھٹکے کوئی آ جائے تو گھر میں ستارہ اور افشاں کو دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہو بھاگوان؟ کہیں تو جوڑ بنایا ہوگا اس کا، پھر چاہے بیچ میں افشاں یا ستارہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابو سمجھاتے، اسے انتظار میں عمر نہ نکل جائے اس کا بھی دن تاریخ وقت سب مقرر ہے، تم خود کو ہلکا نہ کیا کرو۔ ابو امی سے قدرے مختلف سوچ کے مالک تھے۔ ماں ہوں اس کی بہنوں کے مقابلے میں دبتی ہوئی رنگت کی وجہ سے پہلے یہ احساس کمتری سے شادی میں بھی دیر ہوئی تو اور احساس کمتری بڑھ جائے گا میری بچی کا۔ امی کا لہجہ یاسیت لیے ہوتا تو سمجھایا کرو اسے، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ شاباش تھی ابو کے اطمینان پر، لیکن اسے کون اطمینان دلاتا؟ اس کا اطمینان تو اسی روز رخصت ہو گیا تھا جس روز اس نے سمجھ اور شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ لوگوں کا نظر انداز کرنا اور اس پر اس کی بہنوں کو فوقیت دینا، یہ سب باتیں دکھ کا کارن تھی۔ کاش لوگوں کی نظروں میں اس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی، وہ اسے بھی اتنی توجہ دیتے تو آج اس کا یوں اپنی ذات پر سے اعتماد نہ اٹھتا۔ لیکن جب اس کی کلاس فیلو امبر کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ سنو مہر، تمہاری کہیں بات تو طے نہیں ہوئی نا؟ اس نے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میں آج کل اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، جانے مجھے تمہارا خیال کیوں نہ ہے؟ تم تو خاصی چارمنگ ہو۔ امبر کے الفاظ اسے ششدر کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ اس کی کلاس فیلو ضرور تھی لیکن کوئی بے تکلف دوست نہ تھی، لیکن وہ اس کے لیے اس طرح بھی سوچنے لگی کہ یہ کسے معلوم تھا۔ تم اجازت دو تو کل ہم لوگ تمہارے گھر آ جائیں؟ اس نے پھر کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا تم کل اپنے گھر میں بتا دینا، میں امی کے ساتھ آؤں گی تمہارے گھر۔ امبر اس کے گڑبڑانے پر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گی۔ پھر وہ لوگ آئے۔ امبر تو وعدے کی بڑی پکی نکلی، وہ واقعی اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے رشتہ بھی دیا لیکن اس کے لیے نہیں بلکہ ستارہ کے لیے۔ ستارہ اور افشاں امی کی ہدایت کے مطابق سامنے نہیں آئی تھی، لیکن امبر کے دوسرے کمروں میں جانے پر پابندی تو نہیں تھی۔ ارے تمہاری بہنیں اتنی خوبصورت ہے، تم کس پر گئی ہو؟ امبر نے دونوں کو دیکھتے ہی اس سے پوچھا۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ ابھی کل ہی وہ اسے خاصا چارمنگ کہہ چکی تھی۔ ہماری بہن ہم پر ہی گئی ہے، آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ستارہ نے مہر کے چہرے پر گزرتے سایوں کو دیکھتے ہی سنجیدگی سے کہا۔ سوری، میرا مطلب تھا کہ… امبر کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا فوراً احساس ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور پھر اس کا اپنی ذات پر بچا کچا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ امبر کے بھائی کا پرپوزل جو ستارہ کے لیے آیا تھا اس کے لاکھ شور مچانے کے باوجود ستارہ نے لوٹا دیا۔ لیکن کیوں؟ صرف میری وجہ سے؟ تم ایک اچھا رشتہ لوٹا رہی ہو، صرف تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے آئے کسی کے لیے، پسند کسی کو کی۔ اور وہ تمہاری کلاس فیلو، اس کا انداز کتنا بھونڈا تھا، بات کرنے تک کی تمیز نہیں تھی۔ ستاروں کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہوتا ہے، بھاڑ میں جائے ایسی رائے جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ کوئی کالا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی موٹا ہے، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو کسی کی ناک پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی رائے دینے کا کیا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کیا سے کیا بنا لیتے خود کو، پھر جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں اس کا مذاق بھی کیوں اڑائے؟ یہ سب تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ستارہ کہتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے قالین کو پیر کے انگوٹھے سے کریدتی رہی۔ چلو اب تم بددل مت ہو، دنیا بدصورت ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ہم سب کی ذہنیت نہیں بدل سکتے۔ دیکھنا تمہاری شادی اتنے حسین آدمی سے ہوگی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ خدا کے لیے ایسی دعا مت دو، پھر تو ہر جگہ مذاق بنا کرے گا میرا۔ پہلوئے حور میں لنگور۔ وہ ہنسنے لگی۔ اچھا بکواس مت کرو۔ اور یہ افشاں کہاں ہے؟ بات کا موضوع بدل گیا، لیکن بات بدل دینے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی۔ وہ تو جوں کی توں تھی۔ امی نے مناسب یہی سمجھا کہ اب کی بار ستارہ کا جو بھی رشتہ آئے گا وہ اس کے فرض سے فارغ ہو جائیں گی تاکہ لوگوں کو مہر بھی نظر آ سکے۔ لیکن افشاں… انہیں یاد آیا ابھی تو افشاں بھی باقی تھی۔ ستارہ کے بعد لوگوں کی نظر یقیناً افشاں پر آ ٹکتی۔ بڑی پھپھو کے احمد کا رشتہ ستارہ کے لیے آیا تو امی کے جانوں دل کی کلی کھل گئی۔ احمد ہر لحاظ سے مکمل اور اچھا تھا، شکل و صورت تو اس کی خاندان میں سب سے اچھی تھی، تعلیم اور رکھ رکھاؤ میں بھی وہ بہت آگے تھا، ایک غیر ملکی فرم میں بہت اچھی پوسٹ پر لگ گیا تھا۔ امی نے تو سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو خود احمد کی بھی خواہش ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا تھا۔ ہائے بچوں، بڑی خوش نصیب ہو، اتنا بڑا گھر، احمد بھائی جیسا شوہر، صرف ساس وہ بھی پھپھو ہیں، جان چھڑکتی ہیں۔ عیش ہو گئے تمہارے تو۔ افشاں کو ستارہ پر بہت رشک آ رہا تھا۔ فکر کیوں کرتی ہو، تمہارے لیے بھی ایسا ہی لڑکا ڈھونڈیں گے۔ ستارہ آج کل بہت خوش تھی۔
ہاں تمہیں کیا کمی ہے، تمہیں آسانی سے احمد بھائی جیسا لڑکا مل جائے گا۔ مہر کی آواز مزمحل سی تھی۔ اور تمہیں بھی، افشا نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مجھے؟ وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو تو شادی ہو جائے تو ان کی خوش نصیبی ہے، ورنہ وہ ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ مہر، تم ایسی باتیں کیوں سوچتی رہتی ہو؟ ہر وقت ستارہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ احمد کی بےتابی عروج پر تھی، کبھی اس کا فون آ جاتا تو کبھی وہ خود تحائف، کارڈز، فون کالز کا تانتا بندھا رہتا۔ شادی میں 2 ڈھائی مہینے تھے، اتنے میں اس کے بھیجے ہوئے تحائف سے ستارہ کا کمرہ بھر گیا تھا۔ اس روز رشتہ داروں میں کسی کی شادی تھی، قریبی کزن ہونے کی وجہ سے ان تینوں نے بہت تیاریاں کی تھیں۔ حالانکہ امی نے تو بار بار کہا تھا کہ اب ستارہ کی شادی میں کچھ دن تو باقی ہیں، اس میں بھی بہت خرچہ ہوگا، لیکن وہ تینوں کب مانی تھی۔ شادی والے روز کے لیے ستارہ اور مہر النساء نے اتفاق سے ایک سے کپڑے بنوائے تھے۔ وہ تینوں بازار گئیں تو لائٹ پنک اور موو کلر کا وہ خوبصورت سا سوٹ مہر النساء اور ستارہ دونوں کو یکساں طور پر پسند آ گیا۔ کوئی بات نہیں، تم بنا لو یہ سوٹ، میں یہ دوسرا لے لوں گی۔ مہر النساء کی آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی۔ کیوں میں کیوں؟ تم بنا لو، تم پر اچھا لگے گا۔ ستارہ بھی قربانی دینے میں کم تو نہ تھی۔ ایسا کرو تم دونوں بنا لو، افشا نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم بھی لے لو افشا، ایک جیسا ہی سوٹ۔ ستارہ کو اس کی رائے پسند آئی۔ نہیں بھائی، یونیفارم لگے گا یا پھر بینجمن سسٹرز لگیں گی، ہم تینوں، تم دونوں ہی کافی ہو۔ میرا دل چاہا تو مہر سے لے کر پہن لوں گی۔ اس سے ستارہ کی رائے مسترد کر دی۔ روزینہ کی شادی میں وہ دونوں ایک سے سوٹ پہنے تھے، سب ستارہ کو سراہ رہے تھے، کسی نے بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ اس کا دل ایک دم ہر شے سے اکتا گیا تو وہ سب کے درمیان سے اٹھ کر نسبتاً خاموش جگہ پر چلی آئی۔ ہر چہرے پر مسرت تھی، سوائے اس کے شاید وہ ضرورت سے زیادہ حساس تھی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے اس کے کزن کومل نے آ کر اچانک کہا تو چونکی۔ بس یوں ہی، تمہیں کوئی پوچھ رہا تھا، وہاں شاید کوئی تمہاری کلاس فیلو۔ میری کلاس فیلو یہاں کون ہے؟ معلوم نہیں، وہ وہاں تھی، پتہ چلا کہ تم بھی آئی ہوئی ہو۔ آؤ خود دیکھ لو۔ وہ کومل کے ساتھ چلی آئی۔ وسیع لان کا یہ حصہ کافی اندھیرا تھا، لائٹ بھی خراب تھی، شاید اس لیے یہاں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہو رہا ہے، اس نے حیرت سے کومل سے کہا۔ میں بلاتی ہوں، جانے کہاں چلی گئی۔ کومل ایک دم اسے چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ اسے خوف سا آنے لگا، اس نے جانے کے لیے قدم اٹھائے تو پیچھے سے کسی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظالم لڑکی، بلا بلا کر تھک گیا، آ کیوں نہیں رہی تھی؟ اتنا لمبا عرصہ باقی ہے شادی میں، فون، کارڈز اور لیٹرز سے میرے اندر کی تشنگی نہیں بجھتی؟ دور دور سے نظارے دکھا کر سکون لوٹے لیتی ہو۔ کون ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ میں ہوں یار احمد، کسی اور کی مجال ہے جو تمہیں ہاتھ بھی لگا؟ احمد بھائی، وہ چیخی پڑی، چھوڑے مجھے، میں مہر النساء ہوں۔ مہر النساء؟ احمد کے گویا کرنٹ لگ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے تو ستاروں کو بلوایا تھا یہاں۔ اس بیک وقت کئی لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں ہیں، وہ سب سامنے آگے، کومل، شیری، فاروق، فائزہ، شہزاد، سعود، نازیہ، سبھی موجود تھے، ہنس رہے تھے۔ مہر النساء نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، افشا، ستارہ بھی تھے، لیکن ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ احمد کو غصہ آ گیا۔ کیا ہوا یار، سالی بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ فاروق نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ستارہ کی خوشبو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ عشق کا دعویٰ تو بہت ہے، لیکن آپ تو فیل ہو گئے۔ کومل نے افسوس کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم سب یہ کر رہے ہو، ورنہ میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ افشا کو سخت غصہ آ رہا تھا، جبکہ ستارہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ کیا ہے یار، ذرا سا مذاق تھا، شکر کرو احمد بھائی اس سے آگے نہیں بڑھے۔ شہزاد کو بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ تذلیل کے احساس سے مہر النساء کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ شکر ہے اللہ کا یہ مذاق ہی تھا، ورنہ میں تو یہ گجرے ان کے بالوں میں لگانے ہی والا تھا۔ احمد نے ہاتھ آگے کیا جس میں موتیا کے پھولوں کے گجرے تھے۔ کیا ہوتا جو لگا دیتے؟ اللہ نہ کرے، احمد نے جلدی سے کہا۔ میں تو خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ ہاں بھئی، کہاں ستارہ اور کہاں مہر النساء؟ جانے کس نے کہا؟ مہر النساء سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے وہاں سے چلی گئی۔ افشا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ کس قسم کا مذاق تھا کومل؟ انتہائی گھٹیا۔ مہر کے دل کو کیسی ٹھیس پہنچی ہوگی، تم لوگوں نے ذرا نہیں سوچا۔ ستارہ مہر کے جاتے ان سب پر برس پڑی۔ لو، ٹھیس پہنچنے کی کیا بات ہے، ذرا سے مذاق پر اسے برا لگ گیا۔ منا لیں گے اسے بھی۔ ہاں تمہیں افسوس ہو رہا ہو تو اور بات ہے کہ احمد بھائی نے اسے، سعود نے منخز انداز میں کہا تو وہ ان سب پر دل ہی دل میں لعنت بھیجتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر بھی مہر النساء کے دل و دماغ سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ ان سب کا ہنسنا، منی خیز نظروں سے تذلیل کرنے والے الفاظ، سب کچھ جیسے ذہن سے چپک سا گیا تھا۔ حالانکہ افشا اور ستاروں سے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ ان سب کا مقصد محض مذاق تھا، لیکن اس کی چپ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں تو مذاق میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ احمد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے، وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن تضحیک سے بھرپور وہ نظریں، وہ الفاظ، وہ مسکراہٹیں اس کا پیچھا نہ چھوڑ رہی تھی۔ پھر ستارہ کی شادی میں اس نے خود کو بالکل پیچھے پیچھے رکھا۔ احمد سے تو مذاق تو دور کی بات، عام سی بات کرنے کو بھی جینا چاہ رہا تھا، جبکہ افشا ہر موقع پر اسے اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہتی، لیکن وہ بہانہ بنا کر غائب ہو جاتی۔
احمد سے نیک کے لیے لڑتے ہوئے بھی وہ اسے بلواتی رہی، لیکن جانے وہ کہاں تھی۔ ستارہ رخصت ہو گئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، حالانکہ اس نے ستارہ کی شادی کے لیے کیا کیا نہ سوچا تھا۔ ایسے کپڑے بنوائے گی، احمد بھائی سے مہندی اور جوتا چھپائی پر، نیک کے لیے کیسا کیسا لڑے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی، لیکن سب کے ارماں، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ دوسرے دن افشاں اس سے کہہ کے تھک گئی کہ وہ سب کے ساتھ ستارہ کو لینے چلے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرے سر میں سخت درد ہے، میں اور سوؤں گی، کچھ دیر تم لوگ لے آؤ، گھر آئے گی ستارہ تو ملاقات ہو ہی جائے گی، مرضی ہے تمہاری، دیکھنا بچوں کتنا ناراض ہوں گے۔ افشاں نے اسے دھمکی دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ستارہ آئی تو جیسے اس کے چہرے پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ ایک رات میں ہی احمد نے جانے کون سا طلسم پھونکا تھا اس پر، کیسی کھلی پڑ رہی تھی وہ، کتنی خراب ہو، لینے کیوں نہیں آئی؟ اسے دیکھتے وہ لپٹ گئی، سر میں درد تھا، برا لگتا اشتہار بن کر بیٹھی رہتی وہاں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ وہ پھر سے مسکرا دی، اللہ کرے یوں ہی خوش رہو۔ اچھا چائے پیو گی؟ وہ چاہنے کے باوجود احمد کے بارے میں نہ پوچھ سکی۔ ضرور پیوں گی، ناشتہ بھی کروں گی، رات سے کچھ نہیں کھایا، ناشتے پر بھی اتنی شرم آ رہی تھی، صرف چائے پی کر اٹھ گئی۔ لو یہ کیا بات ہوئی، جہاں ساری عمر رہنا ہے وہاں کیا شرمانا؟ تمہاری شادی ہونے دو پھر پوچھوں گی، سسرال جاتے ہی کھانے پینے پر کیسے شرم آئے گی۔ اچھا تم لیٹ جاؤ تھوڑی دیر، میں چائے بناتی ہوں۔ یہ افشاں جانے کہاں ہے، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ رات میں احمد ستارہ کو لینے آئے تو وہ نہانے کا بہانہ کر کے باتھ روم میں گھس گئی۔ عجیب ہو تم، یہ نہانے کا کون سا وقت تھا، اور کیا 1 گھنٹے میں نہایا جاتا ہے؟ احمد بھائی تمہیں کتنا پوچھ رہے تھے۔ وہ نہا کر نکلی تو افشاں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ چلے گئے وہ دونوں، کھانے پر نہیں رکے؟ میں نے اور امی نے تو انہیں کتنا روکا، کہنے لگے پھپھو اکیلی ہیں، چائے بمشکل پی، چلو اب تو آتے جاتے رہیں گے، مل لوں گی۔ وہ اطمینان سے آئینے کے سامنے اپنے بال سلجھانے لگی۔ ستارہ کیا رخصت ہوئی؟ افشاں کے لیے رشتوں کا تانتا بند گیا، جسے دیکھو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ افشاں بھی تو ایسی تھی جو دیکھتا مبہوت رہ جاتا، گلابی صاف ستھری جلد، براؤن آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، چمکدار چاکلیٹی بال، نازک سا سراپا، کوئی خاص خامی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی تھی۔ امی چاہتی تھی کہ پہلے مہرالنساء کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، لیکن ہر اچھا رشتہ افشاں کا طالب بن جاتا۔ وہ منع کر کر کے تھک گئی تو ابو نے انہیں سمجھایا، یہ غلطی مت کرو نفیسہ، اچھے رشتے بھی ایک وقت تک آتے ہیں۔ تو پھر کیا کروں؟ جسے دیکھو افشاں کے لیے آتا ہے، مہرالنساء کا کیا کروں؟ بڑی کے ہوتے چھوٹی کو بیاہ دوں؟ کیا حرج ہے، پہلی بار تو نہ ہوگا ایسا، پھر افشاں کی ہو جائے گی تو لوگوں کو سوائے مہرالنساء کے کوئی نظر نہ آئے گا، لیکن اس طرح مہرالنساء کیا سوچے گی؟ کچھ نہیں سوچے گی، وہ سمجھدار بچی ہے۔ پھر یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں، آج کل لوگوں کی سوچیں صرف چہروں تک محدود ہو گئی ہے۔ ہاں چاہے اپنا بیٹا کیسا بھی ہو، لڑکی حسین و جمیل چاہیے۔ امی غصے سے بڑبڑائی، افشاں لاکھ منع کرتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن امی نے فیضان کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی۔ احمد سے وہ جتنی کھچی کھچی رہتی تھی، فیضان سے اس قدر ہی بے تکلف ہو گئی، جبکہ سب کا خیال تھا کہ افشاں چھوٹی ہے، اس کی شادی پہلے ہونے کی وجہ سے شاید وہ کچھ محسوس کرے، لیکن وہ تو بہت خوش تھی، بہت صابر ہے میری بچی۔ امی سے یوں بھاگ بھاگ کر ہر کام میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ کر سوچتی، ستارہ ان دنوں امید سے تھی، اس لیے مجبور تھی، سو اسے ہی ہر کام میں آگے رہنا پڑتا، لیکن اس روز جب پھپھو کا گھبرایا ہوا فون آیا تو وہ سب کچھ بھول بھال کر امی کے ساتھ ہاسپٹل بھاگی۔ ستارہ ہاسپٹل میں تھی اور اس کی حالت نازک تھی، بی پی اچانک شوٹ کر گیا تھا، بچے کی ہارٹ بیٹ بھی کم ہو رہی تھی، اس لیے فوری طور پر اس کے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، لیکن قدرت کی ستم ظریفی کے آگے سب بے بس رہ گئے۔ وہ ہنستا کھیلتا دلکش چہرہ ان سب کو چند گھنٹوں کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ان سب کی آہیں چیخیں دعائیں سب بیکار چلی گئی۔ احمد کا حال دیکھا نہ جاتا تھا، امی اور ابو تو جیسے جیتے جی مر گئے تھے۔ افشاں شادی کا نیا حسین دور بھلا کر رو رو کر تھک چکی تھی، پھپھو بھی جیسے ڈھہ گئی تھی، اور وہ معصوم بچہ جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی ہر ثانیے سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم رہتا تھا، بھوک لگتی تو خوب چلاتا، وہ اٹھ کر دودھ بناتی اور بوتل اس کے منہ سے لگا دیتی، کتنا بد نصیب تھا بیچارہ، نہ ماں کا دودھ نصیب ہوا تھا نہ گود۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان سب کو صبر آتا گیا۔ پھپھو کی اجازت سے وہ ننھے منام کو اپنے گھر لے آئی۔ احمد آفس سے واپسی پر روز اس سے ملنے آتا تو وہ منام کو امی کو تھما کر ادھر ادھر ہو جاتی، اس کی کوشش ہوتی کہ وہ احمد کے سامنے نہ آئے، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا۔ اس روز جب شام کو وہ آیا تو امی نہانے کے لیے باتھ روم میں تھی، نوکر نے جب بتایا تو وہ مجبوراً منام کو گود میں لیے باہر آئی، وہ لاؤنج میں بیٹھا کوئی میگزین دیکھ رہا تھا۔ یہ لیجیے، اس نے منام کو اس کی گود میں دیا، پھر جانے کو مڑی، آپ چائے پئیں گے؟ ہاں اگر زحمت نہ ہو تو۔ وہ منام کو اچھالنے لگا، زحمت کی کیا بات ہے، سلیمان بنا دے گا ابھی، تمہارا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا میں، بہت خیال رکھتی ہو تم منام کا۔ وہ پیچھے سے بولا، شکریہ کی کیا بات ہے، کیا یہ میرا بھانجا نہیں ہے؟ ویسے بھی مجھ سے زیادہ امی خیال رکھتی ہیں اس کا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، جانتا ہوں۔
اس کے جواب پر احمد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ ملگے جیسے کپڑوں کے ساتھ وہ ہمیشہ سے بھی عام لگ رہی تھی۔ امی ابھی آتی ہیں، وہ مزید نہیں رکی، جانے کیوں آج بھی احمد کو دیکھ کر اسے وہ اپنی تضحیک یاد آ جاتی۔ پھر ایک روز پھپھو چلی آئیں اور جب ان کے جانے کے بعد اسے ان کی آمد کا سبب معلوم ہوا تو وہ بیٹھی رہ گئی۔ احمد کے لیے یقیناً لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن منام کے لیے ماں کا ملنا مشکل تھا، اور پھپھو کا خیال تھا کہ وہ منام کے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں، پلیز امی، میں شادی نہیں کروں گی لیکن منام کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی، اس نے احتجاج کیا۔ کب تک بیٹا، آخر تو تمہیں کسی کا ہاتھ تھامنا پڑے گا، پھر وہ لوگ کیسے قبول کریں گے منام کو؟ احمد دیکھا والا ہے تمہاری پھپھو، وہ گھر سب دیکھا ہوا ہے، ہمارا ستارہ بھی کتنی خوش تھی وہاں، ان کی آواز بھیگ گئی۔ ستارہ کی بات اور تھی امی، وہ من چاہی تھی، میں تو تم میں کیا کمی ہے بیٹا، یہ احمد کی بھی خواہش ہے، احمد بھائی کی خواہش۔ اس کے کانوں میں پھر سے احمد کے الفاظ گونجنے لگے، اللہ نہ کرے، میں تو خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ دیکھو بیٹا، جو بیت گیا اس پر سوچ کر مت کوڑو، اس وقت کس بات کی ضرورت ہے؟ یہ دیکھو تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ منام تمہارے ساتھ رہے ہمیشہ، جو اس صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری شادی احمد سے ہو جائے۔ لیکن امی میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز آپ سمجھیں۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس میں سمجھنے والی آخر کون سی بات ہے؟ کیا کمی ہے احمد میں سوائے اس کے کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے، اور بچہ بھی کوئی غیر تو نہیں، تمہاری اپنی بہن کا بچہ ہے۔ امی کو اب کی بار غصہ آ گیا۔ لیکن احمد بھائی کے ساتھ میرا جوڑ نہیں، وہ اتنے خوبصورت ہیں۔ ارے مرد کی کیا خوبصورتی، کیا بدصورتی، بس کماؤ ہو، خاندانی ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ دیکھو بیٹا، کیسی اچھی اچھی شکلوں کی لڑکیاں اچھے اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ احمد کو بھی اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ سب کے چاہنے کی فکر ہے آپ کو۔ میں کیا چاہتی ہوں یہ کوئی نہیں سوچتا، اس نے سلگ کر کہا، لیکن شاید عام شکلوں کی لڑکیاں کیا چاہتی ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا، نہ انہیں کچھ سوچنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کا احتجاج دھرا کا دھرا رہ گیا، اسے بیاہ کر احمد کے ساتھ رخصت ہونا پڑا۔ یہ اس کی سہاگ رات تھی۔ احمد کا رویہ حسب توقع تھا، سنجیدہ، دوستانہ اور تشکرانہ۔ وہ اس کا شکر گزار تھا کہ اس کے بچے کی وجہ سے وہ اس قربانی پر راضی ہوئی تھی۔ قربانی؟ مہر النساء نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، اس کے پیچھے دیوار پر ستارہ کی تصویر تھی، دلہن کے لباس میں شرمائی ہوئی، بے اندازہ حسین۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہو، میرے کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ۔ ستارہ جتنی خوبصورت تھی، اس کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ کچھ عرصے میں ہی وہ اس گھر پر چھا گئی تھی۔ اس نے مجھے ازدواجی زندگی کی ہر خوشی دی، ایک اچھی بیوی جو سکھ پہنچا سکتی ہے وہ اس نے مجھے پہنچایا، لیکن آخری خوشی؟ احمد کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس خوشی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے گی، اور اس بچے کی پرورش دوسرے ہاتھ آئی ایم سوری، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ ہاں ماں ماں ہی ہوتی ہے، میں کتنا بھی ماں بن جانے کا کردار ادا کروں، لیکن اس کی ماں تو نہیں ہوں۔ میں تو تمہاری بیوی بھی نہیں ہوں۔ شاید وہ سر جھکائے سوچتی رہی۔ میں تمہاری توقعات پر اترنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کا سر ہل گیا۔ تم بھی اب سونے کی کوشش کرو، احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہی کوشش؟ شاید ساری عمر یوں ہی جینے کی کوشش کرنا ہے، اسے تلخی سے سوچا، اور اپنا بھاری کامدار شرارہ سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے پھپھو نے اس قدر مہنگا سوٹ کیوں سلوایا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کے بیٹے کی دوسری شادی ہے؟ سارے ارمان تو وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نکال چکا ہے۔ اس نے تو شاید غور سے اپنی دلہن کا چہرہ تک نہ دیکھا ہوگا کہ وہ دلہن تھی ہی کب، اس کے بیٹے کی آیا بن کر آئی تھی۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے وہ سوچتی رہی، اور جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ پیٹھ موڑ کر سو چکا تھا، یا پھر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنے کپڑے سمیٹ کر ایک کونے میں ٹک گئی۔ ستارہ اب اس گھر میں نہیں تھی، لیکن گھر کے کونے کونے میں اس کے وجود کا احساس تھا۔ ہر جگہ وہ نظر رکھتی تھی، کہیں اس کی تصویر، کہیں اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز، تو کہیں اس کے لگائے ہوئے پودے۔ گھر کا ہر نوکر اس کے گن گاتا نظر آتا۔ پھپھو اسے یاد کر کے بات بات پر آنکھیں بھگو لیتی، اور احمد، وہ تو پورے کا پورا اسی کا تھا، تو پھر وہ خود کہاں تھی؟ منام کو تو وہ اپنے گھر میں بھی سنبھال رہی تھی، پھر اس تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی کبھی وہ بری طرح جھنجھلا جاتی، جی چاہتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں نکل جائے، جہاں اسے یوں نظر انداز نہ کیا جائے، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اسے سراہا جائے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ آخر وہ خود کیا چاہتی ہے، کیا سوچتی ہے اور کیا پسند کرتی ہے۔ لیکن کون پوچھتا؟ اس کے اپنوں کے نزدیک تو وہ بہت مکمل، بہت مطمئن تھی۔ اتنی معمولی شکل و صورت کے باوجود اتنا اچھا اور مکمل شوہر، اتنا بڑا گھر جس پر راج کرنے کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، لیکن اس کی کیفیت کو کوئی نہ سمجھتا، نہ جان پاتا۔ سب مطمئن تھے منام کو اچھی ماں مل گئی تھی۔ احمد کے لیے وہ بھلے اچھی بیوی نہ ہو، منام کے لیے اچھی ماں اور پھپھو کے لیے اچھی بہو ثابت ہوئی تھی۔
اگلے ہی روز وہ پھپھو سے منام کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ احمد اسے دیکھ کر چونکا تھا، پھر تشکرانہ جذبات اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ تھینک یو مہر، میں خود منام کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلانا چاہتا تھا، لیکن سوچا کہ تم جانے کیا سوچو، 2 دن کی دلہن۔ وہ بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ صاف چہرے، بنا کسی زیور کے، عام سے کپڑوں میں وہ کہاں سے دلہن لگ رہی تھی؟ کمرے میں بھی کوئی ایسا احساس نہ تھا، پھولوں، مہندی کی خوشبو، چاہت کے رنگ، ورافتگی، سرگوشیاں، مسکراہٹیں، کچھ بھی تو نہ تھا۔ پھر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نئی دلہن کا کمرہ ہے؟ یہاں اس کمرے میں تو اس کی تصویر تک نہ تھی، بلکہ اب تک ستارہ کی تصویر موجود تھی۔ احمد اس کے اس طرح دیکھنے پر شرمندہ سا ہو گیا۔ تم چاہو تو امی سے سلا سکتی ہیں۔ نہیں، یہ میرے پاس سوئے گا، اسی کے لیے تو میں یہاں آئی ہوں، اس نے جتایا تو احمد مزید کچھ نہ بول سکا۔ کل میں اس کے لیے کاٹ لے آؤں گا، یہاں کافی گنجائش ہے کمرے میں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ میرے ساتھ سوئے گا یہاں، اس نے منام کا بستر بیچ میں بچھاتے ہوئے کہا۔ احمد صرف سر ہلا سکا۔ اس کی تو یہ دوسری شادی تھی، لیکن مہر النساء کی تو یہ پہلی شادی تھی۔ اس کے دل میں کیا کیا ارمان نہ ہوں گے، اس نے کیا کیا نہ سوچ رکھا ہوگا، لیکن یہاں اس کی اس طرح پذیر آئی ہوئی تھی، اسے مہر النساء پر ترس آنے لگا۔ سنو مہر النساء، یہاں آؤ میرے پاس۔ کہیے، میں سن رہی ہوں، وہ اطمینان سے منام کو تھپکتی رہی۔ آئی ایم سوری، کل رات کے رویے پر دراصل تم سمجھنے کی کوشش کرنا، میرے لیے یہ سب ایک دم بہت مشکل ہے۔ وہ ایک دم صاف لفظوں میں اسے نہ کہہ سکا کہ اس نے اسے صرف اپنی ماں اور بچے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ستارہ کی یادیں اتنی آسانی سے مٹنے والی نہیں تھی، اور وہ تو جانے کب سے، شادی سے بہت پہلے سے ہی اس کا عزیز تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اسے مل بھی گئی، لیکن کتنے کم عرصے رہیں اس کی رفاقتیں، کتنی جلدی چھوڑ گئی وہ اسے۔ اور یہ مہر النساء جانے کیوں چلی آئی تھی اس کی زندگی میں؟ نہ چاہنے کے باوجود منام تک تو ٹھیک تھا، لیکن خود اس کے وجود کا حصہ کیوں کر بن سکتی تھی؟ وہ تو مکمل طور پر ستارہ کا تھا، پھر اس سے کیسے خیانت کر سکتا تھا؟ جانتی ہوں، آپ پریشان مت ہو، میرے لیے بھی یہ سب قبول کرنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس نے بھی جتا ہی دیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب ہم ذہن و دل کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کر سکیں۔ وہ بھی مطمئن سا ہو گیا۔ آپ چاہیں تو اپنے لیے برابر والا کمرہ سیٹ کر سکتے ہیں، دروازہ بھی اندر ہی موجود ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھپھو کون سا یہاں آتی ہیں؟ مہر النساء نے اس کی مشکل کو اور آسان کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، یوں ہی ٹھیک ہے، میں منام کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس نے مہر النساء کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ مہر النساء کے اندر کوئی چیز ٹوٹ سی گئی، یعنی اس کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی احمد کی نظر میں۔ ہوتی بھی کیسے؟ اس میں کون سی خاص بات تھی جو وہ اتنا مکمل شخص اس کی جانب متوجہ ہوتا؟ اچھا ہے، کسی کی ناپسندیدہ ہستی بن کر زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے سے بہتر ہے بے نیازی برداشت کر لی جائے۔ پھر وہ خود کون سا اس کی محبت اور توجہ چاہتی تھی؟ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، کون اسے چاہتا ہے، کون سراہتا ہے، کون توجہ دیتا ہے، کون نہیں۔ لیکن اسے دیکھ کر جب منام کے معصوم چہرے پر مسکراہٹیں سجتی، وہ اس کی جانب ہمکتا، تو اسے لگتا جیسے اس کے سارے دکھ اس کی مسکراہٹ میں کہیں بہہ گئے ہیں۔ زندگی ہر جانب ہنستی ہوئی محسوس ہوتی، اس کی گلکاریاں زندگی کا حسن بن گئی تھیں۔ وہ اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی، وہ ذرا سا بھی روتا تو وہ ہلکان ہو جاتی، وہ مسکراتا تو اس کے ساتھ مسکراتی۔ پھپھو اس کی ورافتگیاں دیکھ کر جی اٹھتی تھی۔ وہ معصوم فرشتہ جو ماں کے لمس سے نا آشنا تھا، شاید اس کی ماں بھی ہوتی تو اس قدر خیال نہ رکھتی۔ کیسا جان چھڑکتی ہے منام پر، کیسی محبت کرتی ہے سگی ماں سے بڑھ کر۔ تم تو اس کا جتنا شکریہ ادا کرو کم ہے بیٹا۔ کبھی کبھی پھپھو احمد کو جتاتی، وہ ان دونوں کے درمیان سرد مہری محسوس کر چکی تھی۔ کیوں؟ مجھ پر کیا احسان ہے؟ وہ بھی تو سگی خالہ ہے منام کی، جو ماں کا پرتو ہوتی ہے، احمد جواب دیتا۔ پھر بھی بیٹا، وہ دل کی بہت اچھی ہے، آپ اسے سوتیلی ماں ہی کیوں سمجھتی ہیں؟ خالہ کا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا تو ہے، بہرحال تم اس کو بھی توجہ دیا کرو، میاں بیوی تو لگتے ہی نہیں تم دونوں ایک دوسرے سے دور دور۔ پھپھو سمجھا دی۔ آپ کی ضد تھی، حالانکہ منام وہاں اپنی نانی کے ہاں ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا تھا، ذرا بڑا ہو جاتا تو اسے لے کر آ جاتے۔ ہاں، جیسے اس کی شادی تو ہونی نہیں تھی، پھر تمہیں بھی شادی کرنی تو تھی، ساری عمر یوں تنہا تو نہیں گزار سکتے تھے۔ نہ جانے کوئی اور لڑکی کیسی ثابت ہوتی منام کے لیے۔ ٹھیک ہے امی، تو جیسا آپ نے چاہا ویسا ہو تو گیا۔ ویسا کہاں؟ ٹھنڈی سی سانس بھرتی۔ کیا مجھے یاد نہیں تم اور ستارہ کیسے رہا کرتے تھے، کیسے گھر کے ہر کونے میں اس کی ہنسی گونجا کرتی تھی، اس کی چوڑیوں کی کھنک، پائل کی آواز گھر کی رونق تھی۔ مہر تو یوں اجاڑ پھرا کرتی ہے جیسے، کہتے کہتے وہ رک جاتی۔ اب اس کی عادت ہے تو میں کیسے بدل سکتا ہوں امی؟ وہ پہلو بچا جاتا۔ بیٹا، عورت مرد کے لیے سنگھار کرتی ہے، لیکن جب اس کا شوہر بھی اس سے بے نیاز ہو تو وہ کیوں سنورے، کسے دکھائے؟ تم نے تو اسے اپنے بچے
کہ آیا سمجھ لیا ہے، صرف کبھی اپنی بیوی سمجھا ہوتا تو آج اس کے چہرے پر بھی ایک سہاگن کا سا نکھار ہوتا۔ وہم ہے آپ کا امی، وہ انہیں ٹال کر وہاں سے ہٹ جاتا۔ کبھی کبھی اسے بھی احساس ہوتا تھا کہ مہرالنساء کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ سنجیدہ تو تھی لیکن اتنی بھی نہیں تھی، سادہ تو تھی لیکن تقریبات میں بہرحال بنی سنوری نظر آتی تھی، اور اس روز روزینہ کی شادی میں تو اس نے ستارہ جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ خوبصورت اور دلکش یہ اور بات کہ وہ لباس ستارہ کے وجود پر مزید سج گیا تھا، جبکہ مہرالنساء کا وجود اس لباس کی وجہ سے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کومل وغیرہ کی شرارت سے وہ کیسے اس کے ساتھ گستاخی کر بیٹھا تھا، کتنے دن تک اسے شرمندگی رہی تھی۔ خود مہرالنساء اس واقعے کے بعد اس سے کیسے کھینچ سی گئی تھی۔ وہ چاہتا کہ وہ مہرالنساء کو مکمل طور پر اپنا لے، لیکن خود وہ بھی تو اس سے دور رہتی تھی، اسے اکیلے میں بات کرنے کا موقع تک نہیں دیتی تھی۔ اس رات بھی جب وہ منام کو سلا کر لباس تبدیل کرنے واش روم میں جا رہی تھی تو وہ سامنے آ گیا۔ ایسا کب تک چلے گا مہر؟ کیسا؟ اس کے ابرو چڑھے۔ یہی کہ تم مجھ سے کھچی کھچی رہتی ہو اور میں تم سے، یہی مناسب ہے۔ امی کو تشویش ہے کہ اس طرح ہمارے رشتے میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، حیرت ہے، ہمارے رشتے میں تو اول روز سے ایک عمیق دراڑ موجود تھی جسے پاٹنے کی کوشش نہ کبھی آپ نے کی نہ میں نے، کیونکہ اس میں منہ کے بل گرنے کا اندیشہ تھا۔ میں اگر اسے پاٹنا چاہوں تو؟ احمد کے ہاتھ اس کے کندھوں پر آ ٹکے۔ جانے کیوں اسے لگا دو انگاروں نے اسے چھو لیا۔ ہرگز نہیں، میں ایسا قطعی نہیں چاہتی۔ اس نے اپنے کندھے جھٹکے، لیکن احمد نے اسے اپنے مزید نزدیک کر کے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا لیے۔ کیوں؟ تم میری بیوی ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہ سہی، ایک مجبوری کا رشتہ سہی، لیکن بہرحال ہم میاں بیوی ہیں۔ وہ اس پر جھکا۔ اللہ نہ کرے، میں تو خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ کہیں سے آواز آئی تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوگی۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے مت چھوئیں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ مہر دیکھو۔ احمد نے پھر اسے چھونا چاہا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا نا، یہ ممکن نہیں، میں نے صرف منام کی وجہ سے آپ کو اپنایا، ہمارے درمیان صرف ایک ہی تعلق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو اگر بیوی کی ایسی ضرورت ہے تو میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، آپ دوسری شادی کر لیں۔ دوسری شادی؟ احمد ششدر سا رہ گیا۔ وہ کون سا بیوی کے لیے یوں مرا جا رہا تھا؟ وہ تو امی کے کہنے پر۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کون سی حور پری ہو؟ اسے سخت غصہ آ گیا۔ مہرالنساء کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ مل گیا نا آخر صورت کا تانا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر پلٹ کر واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ احمد کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو اسے شرمندگی سی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اسے یاد آیا کہ خود وہ اس کی پیش رفت کو ٹھکرا چکی ہے تو اس شرمندگی کا احساس فوراً زائل ہو گیا۔ پھر ایک روز جب وہ آفس سے آیا تو منام کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی۔ سنو، رات میں تیار ہو جانا، میرے ایک خاص دوست کی شادی ہے، تمہیں ضرور چلنا ہے، احمد نے کمرے کی جانب جاتے جاتے کہا۔ ایسا کیا ضروری ہے؟ آپ پھپھو کو لے جائیں، امی بھی چلیں گی، منام کو بھی تیار کر لینا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر جب وہ تیار ہونے جا رہی تھی تو وہ ٹوک بیٹھا، سنیں، آپ میلاد شریف میں نہیں جا رہی جو یہ سوٹ نکالا ہے؟ شادی کی مناسبت سے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ ہیں، میں نے سوچا کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر دوسرے کپڑے نکالنے لگی، اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو پھپھو بھی تعریف کرنے لگی۔ جانے کیا سوچ کر وہ سنجیدہ سی ہو گئی۔ یقیناً پھپھو اس کا دل رکھنے کو اس کی تعریف کر رہی تھی، ورنہ کہاں ستارہ اور کہاں وہ۔ احمد تیار ہو کر اس قدر شاندار لگ رہا تھا اور وہ اتنی عام سی اس کے ساتھ کہاں اچھی لگے گی، سب کیا سوچیں گے۔ چلیں؟ احمد نے اسے یوں گمسم دیکھا تو ٹوکا۔ اس کے کھلے حسین لمبے بال اسے چونکا گئے تھے۔ ہاں چلو بیٹا، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو منام کو سنبھال کر پیچھے بیٹھ گئی۔ احمد نے اس کے لیے آگے کا دروازہ کھولا اور خود دوسری جانب سے بیٹھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گیا۔ احمد نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیسی لاتعلق بنی باہر دیکھ رہی تھی، کیسی گرہ تھی اس کی شخصیت میں، کھلتی ہی نہ تھی۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ احمد کے دوست کے ہاں وہ کسی کو جانتی ہی نہ تھی، اس لیے منام کو سنبھالے پھپھو کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد احمد چند خواتین کو لیے چلا آیا۔ امی، یہ فراز کی والدہ ہیں اور یہ ان کی بہنیں اور آنٹی، یہ میری امی اور یہ مہرالنساء ہیں۔ اسے دونوں طرف کا تعارف کرایا۔ اتفاق سے امی بھی ان سے سب سے پہلی بار مل رہی تھی، جبکہ ستارہ مل چکی تھی۔ اچھا، یہ ہیں مہرالنساء؟ آپ واقعی ستارہ بھابھی کی بہن ہیں؟ فراز کی ایک بہن نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ جی، اس سے زیادہ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ بہت مختلف ہیں آپ ستارہ بھابھی سے۔ دوسری نے رائے دی، نہیں ایسی خاص بھی نہیں، جھلک آتی ہے۔ ستارہ کی پھپھو جلدی سے بولی۔ وہ مہرالنساء کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ فراز کی امی نے بھی بات کا موضوع تبدیل کر دیا۔ واقعی میں وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے بری طرح احساس ہو رہا تھا کہ وہ ستارہ سے بہت کم صورت ہے۔ وہاں شادی میں اسے کافی لوگوں نے اس کا احساس دلایا تھا کہ وہ ستارہ سے بہت مختلف ہے۔
کیا بات ہے، موڈ صحیح نہیں ہے یا تھک گئی؟ احمد کو اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں پہلے کون سا بہت بولتی ہوں، وہ رکھائی سے کہہ کے واش روم میں گھس گئی۔ ہاں یہ تو ہے، احمد نے سوچا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ انہی دنوں منام کی پہلی سالگرہ قریب آ گئی۔ ستارہ کی برسی بھی اسی روز تھی، اس لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس تقریب کو کیسے منایا جائے۔ پھپھو میں منام کی سالگرہ کرنا چاہتی ہوں، اس نے سالگرہ سے چند روز پہلے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور کرو، گھر میں عرصہ ہوا کوئی خوشی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس روز ستارہ کی برسی بھی ہوگی۔ ایسا کریں 2 دن پہلے قرآن خوانی وغیرہ کروا لیتے ہیں، کھانا پکوا کر غریبوں کو بھجوا دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم مناسب سمجھو، انہوں نے رضامندی دے دی۔ اس نے اس سلسلے میں احمد سے بات کی تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ کچھ ایسا ضروری بھی نہیں، آپ نہیں چاہتے تو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کروا دوں گا، تم جسے بلانا چاہو مجھے بتا دینا۔ وہ ایک دم سے اٹھ گیا۔ مہر انہیں صاف سے جاتا ہوا دیکھتی رہی، جانتی تھی آج کل وہ بہت اپسیٹ ہے۔ ستارہ کی یاد ایسی تو نہیں تھی کہ ختم ہو جاتی، پھر وہ تو اس کا دیوانہ تھا، کبھی اتنی جلدی تو بھلا نہیں سکتا تھا۔ پھر منام کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ مہر نے اس کے لیے شیروانی سلوائی تھی جسے پہن کر وہ بہت اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن کافی پریشان تھا، اس لیے تنگ کر رہا تھا۔ خدا کے لیے اسے تبدیل کرو، پریشان ہو رہا ہے وہ، احمد نے اس کے بار بار رونے پر گھبرا کر کہا تو وہ چپ چاپ اسے لیے اندر آ گئی۔ کتنے شوق سے سلوائی تھی اس نے یہ شیروانی۔ بچے تو پریشان ہوتے ہی ہیں ایسے موقعوں پر، لیکن جانے کیوں آنکھوں میں آنسو امٹے چلے آ رہے تھے، لیکن باہر آنے تک اس نے خود کو سنبھال لیا۔ احمد نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، اسے افسوس سا ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹک دیا۔ کیک کٹواتے وقت اس نے منام کو احمد کی گود میں دیا، پھر پھپھو کو بلانے چلی گئی۔ پھپھو آئیں تو خود ایک طرف کھسک گئی۔ ارے بیٹا تم کیوں ادھر چلی گئی، ادھر کیک کٹواؤ، انہوں نے اسے ٹوکا۔ ٹھیک ہے پھپھو آپ کٹوائیں، میں ہوں یہیں۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ احمد کو سخت غصہ آ گیا، اس نے خود چھری تھامی، منام کے ننھے سے ہاتھ کو پکڑا، پھر کیک کاٹنے لگا۔ باقی تقریب میں بھی وہ احمد سے دور دور رہی، خود احمد نے بھی اس سے فالتو بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن رات کو جب وہ تھک کر سونے کی تیاری کر رہی تھی تو وہ کہہ اٹھا، اگر منام تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو تم اس طرح اس سے لا تعلق ہو جاتی؟ مہر نے اس کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا، پھر سلگتے لہجے میں بولی، وہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو آپ اس طرح میری خوشی کو نظر انداز نہ کرتے، میں نے کتنی خوشی سے وہ کپڑے سلوائے تھے اس کے لیے۔ آئی ایم سوری اگر تمہارا دل دکھا تو، حالانکہ میں نے اس لیے وہ کپڑے نہیں بدلوائے تھے کہ وہ تم نے بنوائے تھے، بلکہ وہ ان کپڑوں میں تنگ ہو رہا تھا۔ اگر ستارہ خود بھی ایسا لباس بنواتی اور منام اس میں پریشان ہوتا تو کیا میں ستارہ سے ایسا نہ کہتا؟ تم نے جانے ایسا کیوں سوچا؟ اس کی وضاحت پر مہر کو تھوڑا سا افسوس ہوا، وہ خواہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خود سری لوٹ آئی اور وہ اس سے کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار کیے بنا واش روم میں گھس گئی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ غلط بھی نہ تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ وہ دونوں ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کوئی الجھن، کوئی گرہ، کوئی غلط فہمی تھی جو دونوں کو یوں دور کیے ہوئے تھی۔ مہر کا خیال تھا کہ احمد سے پھپھو اور منام کی وجہ سے زبردستی اس تعلق پر راضی ہوا تھا، جبکہ اس کی زندگی میں ستارہ کے بعد اب کسی اور کی گنجائش نہ تھی۔ اور احمد، وہ سوچتا تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے اور مہر کو کوئی اور بھی مل سکتا تھا، بے شک بہت حسین اور قابل نہ ہوتا، اس جیسا بھی ہوتا، لیکن اس کے تمام جذبے صرف مہر کے لیے ہوتے، اسی لیے وہ اس سے کھچی کھچی رہتی ہے۔ پھر آخر اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی تو اس طرح نہیں گزر سکتی، وہ سوچتا۔ اسے مہر سے محبت نہ سہی، لیکن اب وہ اس کی زندگی کی شریک تھی، احسن طریقے سے اس کا گھر سنبھال رہی تھی، اس کی ماں اور بچے کو بھرپور توجہ اور محبت دے رہی تھی، سوائے اس کے کسی کو اس سے شکایت نہیں تھی۔ سب نے ہی اسے ذہنی اور دلی طور پر قبول کر لیا تھا۔ اس روز جب وہ اپنے کمرے میں لیٹا یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا، اس کی نظر ستارہ کی تصویر پر پڑی۔ اس کی یہ تصویر بے انتہا خوبصورت تھی، خود احمد نے اس تصویر کو منتخب کر کے انراج کروایا تھا، لیکن آج جانے کی اسے لگا وہ تصویر یہاں غیر موضوع ہے، اب اس کمرے میں دوسری ہستی موجود تھی۔ حالانکہ اس نے کبھی اس تصویر پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن کیا وہ دل میں نہیں سوچتی ہوگی کہ یہاں اب اس کی تصویر ہونی چاہیے؟ جانے کیا سوچ کر وہ اٹھا اور اس تصویر کو وہاں سے ہٹا دیا، پھر ایک اخبار میں پیک کر کے الماری کے اوپر رکھ دیا۔ دل کا حال عجیب سا ہو رہا تھا، حالانکہ قدرت نے تو پہلے ہی چھین لیا تھا، اور آج اس کی تصویر بھی۔ اسی طرح ہوتا ہے، تصویر اتار لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے دل سے بھی اتر گئی ہے، وہ تمہارے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ یوں ہی آباد رہے گی۔ لیکن اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو تمہارے نام کے ساتھ یہاں جی رہی ہے؟ تمہارے بچے، تمہاری ماں اور تمہارے گھر کو بھرپور توجہ دے رہی ہے، لیکن تم نے اسے اس کے ہر جائز حق سے محروم کر رکھا ہے۔ بے شک وہ خود تم سے اکھڑی اکھڑی رہتی ہے، لیکن کیا تم اسے محبت سے اپنی جانب بلاتے تو وہ نہ آتی؟ وہ خود سے پوچھتا رہا، اسے ہر بات میں سراسر اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ یا تو تم اسے شادی نہ کرتے، ستارہ کی یادوں کو سینے سے لگائے جیتے رہتے، اب جب تم نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اسے نبھاؤ، اسے مکمل طور پر اپنا۔ اسے اپنی زیادتی کا احساس اکثر ہوتا تھا، لیکن آج
کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ پھر جب مہر کمرے میں آئی تو وہ اسے پکار بیٹھا، سنو مہر جی کہیے۔ وہ منام کا بستر بچھانے لگی۔ تم کام سے فارغ تو ہو جاؤ پہلے۔ جی اچھا۔ وہ اسی طرح کام کرتی رہی، اسے ذرا تجسس نہیں تھا کہ وہ اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ منام کا بستر کر کے اس نے منام کو اس پر لٹایا، پھر واش روم چلی گئی۔ وہاں سے آ کر بھی اس نے دوبارہ احمد سے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ بستر پر لیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یا تو یہ بہت بے حس ہے یا پھر بنتی۔ احمد کو اس کی بے نیازی پر غصہ آنے لگا تو اس نے اس سے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ستارہ کی تصویر کہاں گئی یہاں سے؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، اس کی اچانک دیوار پر نظر پڑی تو کس قدر کمی کا احساس ہوا۔ میں نے اتار کر رکھ دی، احمد نے جواب دیا۔ کیوں آخر؟ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہی مناسب تھا، اس طرح تم شاید۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ مہر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ میں ستارہ کی تصویر سے حسد کرتی ہوں، مجھ سے اس کی تصویر کا یہاں ہونا برداشت نہیں ہوتا، اس قدر تنگ دل ہوں میں۔ اور پھر تصویروں سے کیا ہوتا ہے؟ دل، دماغ، سوچ، خواب، یاد، گھر کا کونا کونا کہاں سے ہٹا سکوں گی میں اسے؟ پھر وہ میری بہن تھی، بہت عزیز بہن۔ اس کے جانے کا جتنا دکھ آپ کو ہے اتنا مجھے بھی ہے، میرا بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پلیز مہر تم غلط نہ سوچو، لیکن میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ تصویر ہٹا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے دلوں سے دور چلی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ مناسب تھا۔ اب اس کمرے پر تمہارا حق ہے۔ ہاں ستارے کی تصویر تم گھر میں کہیں اور جہاں بھی لگانا چاہو، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اس کمرے پر میرا حق ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ مہر کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں ٹھیک ہوں یہیں۔ چلو میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آنے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پلیز میرے پاس مت آئیے پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ کیوں مہر، ایسا کب تک چلے گا؟ ہم میاں بیوی ہیں، ہم میں کوئی جھگڑا تو نہیں، بس ایک جھجک تھی، وہ بھی رشتوں کی تبدیلی سے۔ لیکن اب ہمیں ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ احمد نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ دک گئی۔ پلیز چلے جائیے، مجھے تنہا چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ آخر کیوں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ میں نہیں جانتی۔ اچھا دوستی تو قبول ہے، ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے مہر۔ ٹھیک ہے چلو پھر اس خوشی میں یہ آنسو پونچھ ڈالو۔ احمد کے دوستانہ رویے پر اسے کچھ حوصلہ ہوا تو اس نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ بھیگا چہرہ، بھیگی پلکیں۔ احمد کو ترس آ گیا، وہ واقعی الجھی ہوئی تھی اور اسے اس حال تک پہنچانے والا وہ خود تھا۔ اگر وہ پہلی ہی رات اسے یہ نہ جتاتا کہ اس نے اسے صرف اپنی ماں اور بچے کے لیے قبول کیا ہے تو اس کا خود پر سے یوں اعتماد ختم نہ ہوتا۔ چلو سو جاؤ، لیکن خدا کے لیے یوں نہ رہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ احمد کے کہنے پر اس کی گردن ہل گئی۔ دوسرے روز اس میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ وہ آفس سے گھر آیا تو وہ صاف ستھرے خوبصورت لباس میں، ہلکا سا میک اپ کیے، مسکراتی ہوئی ملی۔ پھپھو بھی اس تبدیلی پر خوش تھیں۔ آج تم لوگ باہر کھانا کھاؤ بیٹا، منام بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ لباس تبدیل کر کے لاؤنج میں آئے تو پھپھو نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ بھی چلیں گی؟ وہ فوراً رضامند ہو گیا۔ نہیں آج نہیں، میں تھک گئی ہوں، جلدی سوؤں گی، وعدہ رہا آئندہ چلوں گی۔ پھپھو شاید انہیں زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ رکھنا چاہتی تھیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی پھپھو، مہر نے صاف انکار کر دیا۔ میرے کہنے پر بھی نہیں؟ انہوں نے بڑے مان سے پوچھا تو اسے ہاں کہنا ہی پڑا۔ KFC کے خوشگوار ماحول میں وہ دونوں بہت دوستانہ انداز میں باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران مہر کے کانوں میں چند جملے پڑے جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی کسی لڑکی نے کہے تھے۔ سمر، یہ کپل دیکھا، بچہ کتنا پیارا ہے، ہسبینڈ بھی بہت ہینڈسم ہے، لیکن بیوی جانے اسے کیا نظر آیا۔ بعض کپل کتنے برے ہوتے ہیں، کبھی بیوی اچھی تو شوہر برا۔ وہ اپنی جانب سے کافی آہستگی سے رائے دے رہی تھی، لیکن چونکہ مہر اس کے بہت نزدیک بیٹھی تھی اس لیے اس نے وہ جملے سن لیے۔ اچھا چپ رہو خدا کے لیے، وہ سن نہ لے، تمہیں کیا ہے کوئی کیسا بھی ہو۔ دوسری نے پہلی کو دبے لفظوں میں ڈانٹا۔ مہر کے ہونٹ بھینچ کے شکر ہے کہ احمد کہیں اور متوجہ تھا، ویسے بھی وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ چلیں، مہر نے بہت جلد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اتنی جلدی یہ سب ختم تو کرو، یوں ہی پڑا ہے۔ نہیں میں نے کھا لیا بس۔ اس نے پیپسی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ مگر تم نے تو کچھ نہیں کھایا۔ احمد نے منام کے ہاتھ میں فرینچ فرائز کا ایک ٹکڑا تھمایا۔ بس مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ اس کا لہجہ اب یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، آج آفس میں بھی ڈھنگ سے لنچ نہیں کیا۔ جتنی دیر احمد نے سب ختم کیا وہ انتہائی بیزار انداز میں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ یہ تمہارے موڈ کو ایک دم کیا ہو گیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے پوچھا۔ میں آئندہ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ حیران رہ گیا۔ میں آپ کے ساتھ انتہائی غیر مناسب لگتی ہوں، یہ میں نے آج محسوس کر لیا۔ آپ کے ساتھ تو ستارہ یا اس جیسی کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ اس کا احساس کمتری لوٹ آیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ وہ جھنجھلا گیا۔ آپ نے نہیں سنا شاید؟ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی لڑکیوں کی یہی رائے تھی کہ ہمارا جوڑ انتہائی غیر مناسب ہے، بالکل بے جوڑ۔ لعنت بھیجو ان لڑکیوں پر۔ بعض لوگوں کو بلا سوچے سمجھے رائے دینے کی عادت ہوتی ہے، چاہے اس سے دوسروں کا دل کیسا بھی دکھے۔
تم ان کی فضول باتوں پر کیوں دل دکھاتی ہو؟ ہمیں کون سا ان سے رشتہ داری رکھنی ہے، وہ اسے سمجھانے لگا۔ صرف وہی نہیں بلکہ ہر ایک کی نظر میں مجھے یہی نظر آتا ہے۔ اس روز آپ کے دوست کی شادی پر ان کی بہنیں بھی مجھے دیکھ کر حیرت کر رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی احمد، اس کی آواز رن گئی۔ دیکھو مہر، یہ دنیا ہے، گز بھر کی زبان ہے سب کی، یہاں کوئی کسی کے لیے رائے دیتے وقت نہیں سوچتا کہ وہ خود کیسا ہے، اس میں کیا خامی ہے۔ خامی سے مبرہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، ورنہ کیا مجھ میں خامی نہیں؟ کوئی یقیناً ہوگی اور ہے، اور پھر ہم دوسروں کی باتوں پر چلتے رہیں گے تو زندگی بڑی کٹھن ہو جائے گی۔ نظر انداز کرنا سیکھو لوگوں کی باتوں کو، اور اپنی خامیوں پر سلگنے اور کڑنے کی بجائے اپنی خوبیوں کو بھی یاد رکھو۔ ہاں، ایسی خامیاں جو تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں انہیں ضرور دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن جو تمہارے اختیار میں نہیں، خدا کی عطا کردہ ہیں، انہیں ہرگز خامی نہ جانو۔ مہر نے نہایت حیرت سے احمد کو دیکھا۔ یہ اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا جو آج سامنے آیا تھا؟ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتا ہے، اس وجہ سے اس سے دور ہے۔ سمجھ میں آیا، کمعقل لڑکی، اس کی حیرت پر وہ مسکرایا تو وہ گردن ہلا کر مسکرا دی۔ اب تو ناراض نہیں ہو؟ میں ناراض تو نہیں تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ تو دوستی پکی؟ احمد نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ میں غلط نہیں کہوں گا مہر، ستارہ سے مجھے بہت محبت تھی، اب بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اب نہیں ہے، تم ہو۔ میں اسے نہیں بھول سکتا، نہ بھولنا چاہوں گا۔ میرے دل کا ایک کونا ہمیشہ اس کی یاد سے آباد رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم سے کوئی محبت و انسیت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم دونوں ایک ایسے بندھن میں بندھے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ خود محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ فوری طور پر ستارہ کی جگہ کسی اور کو دینا میرے لیے کٹھن تھا، بس یہی خطا ہے میری۔ سمجھانے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا خود کو، اور تم سمجھی کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا کہ ستارہ تم سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تم نے جس طرح میرے گھر اور بچے کو سنبھالا، اس جگہ ستارہ بھی ہوتی تو شاید اتنی خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو نہ نبھا پاتی۔ میرا خیال ہے اتنی وضاحت کافی ہے شاید۔ آئی ایم سوری احمد، میں نے یقیناً آپ کو غلط سمجھا۔ ستارہ بھی یہی کہتی تھی کہ میں بہت جذباتی اور کم عقل لڑکی ہوں۔ اس کے لہجے میں شرمندگی گھل گئی۔ ستارہ نے تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم ایک خوبصورت دل کی مالک، محبتوں سے گھندی ہوئی ہمدرد لڑکی بھی ہو؟ احمد نے کہا تو وہ جھل کر مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں اس کے دل کی ساری کثافت، سب شکایتیں اور ساری محرومیاں بہہ گئی تھیں، اور اب وہ سب کچھ بھول کر نئی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور یہ جتنا بھی آپ کو پیچھے گلی میں شور سنائی دے رہا ہے، جناب 14 اگست بالکل نزدیک ہے، 1-2 دن رہ گئے ہیں 14 اگست میں، تو یہ اسی کا ہی شور ہے، تو لہٰذا انجوائے کریں انڈیپینڈنس ڈے۔ ایڈوانس ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔